बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का किस्सा कुरान पाक की तफसीर से लिया गया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं तुम्हारा नायब बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, जैसे कि इंसान, जानवर, ज़मीन, मैदान, समंदर, पहाड़, ऊँट, गधा वगैरह, प्याला, हंडिया और भी बहुत सारी चीज़ों के नाम सिखाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि जानवर, परिंदे, चरिंदे और ज़रूरत की हर चीज़ के नाम सिखाए, औलादों के नाम सिखाए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हर छोटी और बड़ी चीज़ के नाम सिखाए। तो फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, आप दना और हिकमत वाले हैं, आप वो जानते हैं जो हम नहीं जानते। फरिश्तों ने इसलिए कहा कि इंसान ज़मीन में फसाद बर्पा करेंगे, खून रेज़ी और लड़ाई करेंगे, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 वर्ष पहले ज़मीन पर जिन आबाद थे और वो खून रेज़ी और फसाद बर्पा करते थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से पैदा किया और उनमें अपनी रूह फूंकी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया, शैतान और जिन्नों को आग से पैदा किया। जिस मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, वो ज़मीन से एक मुट्ठी भर मट्टी ली गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हर शहर और हर तरह की मट्टी थी जिस मट्टी से बनाया। एक मुट्ठी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा तो वो एक मुट्ठी मट्टी लेके आए। हर रंग की मट्टी थी और हर तरह की मट्टी थी और हर शहर की मट्टी थी। इसी लिहाज से ज़मीन के लिहाज से लोग सफ़ेद, सुर्ख, स्याह और दरमियाने दर्जे में इस तरह अच्छे, बुरे, नरम और सख्त तबीयत वाले और कुछ दरमियाने दर्जे के पैदा हुए। मतलब मट्टी के लिहाज से जहाँ जहाँ से मट्टी ली गई उस हिसाब से मजाज और रंग होते हैं लोगों के। 40 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पड़ा होता था तो शैतान पास से गुजरता और कहता, तनज़िया तौर पे कहता कि अल्लाह ताला ने मट्टी से इंसान को बनाने वाला है, जिसको सजदा करना है मैं आग से बनाऊं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूंगा तो तुम सजदा करोगे। सब फरिश्तों ने सजदा किया। शैतान ने इनकार किया तो वो मरदूद हो गया और जन्नत से निकाल दिया गया। और शैतान ने अल्लाह ताला से कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे ताकि मैं तेरे राह से बंदों को भटका सकूं। मैं हर वक्त घात लगाए बैठूंगा और हर सिमत से आकर इनको बहकाने की कोशिश करूंगा। अब वो आदमी नेक बख्त है जो इब्लीस की मुखालफत करे और वो बदबख्त है जो उसकी इत्बा करे। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह सर तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का रब है। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फरमाया, यरहमकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो सबसे पहले इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। अल्लाह ताला ने इन्हें ये शर्फ बख्शा कि इनकी पेशानी पर कुरान लिख दिया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इनका कद 60 हाथ था। फिर फरमाया, जाओ और फरिश्तों के ग्रोह पर सलाम कहो और जो वो जवाब दें इसको गौर से सुन लो। वो तेरा और तेरी औलाद का आपस का तोहफ़ा है। बस आदम अलैहिस्सलाम ने जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम, तो उन्होंने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। कई सहाबा से रवायत बयान की है कि इब्लीस को जन्नत से निकाल कर आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम वहाँ अकेले रहते थे और अजनबियत महसूस करते थे। सुकून हासिल करने के लिए इनकी बीवी इनके यहाँ ना थी। वो सोकर बेदार हुए तो देखा तो इनके पास एक औरत बैठी हुई है। अल्लाह ने हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं औरत हूँ। उन्होंने कहा, क्यों पैदा किया गया? हवा अलैहिस्सलाम ने कहा, ताकि आप मेरे साथ सुकून हासिल करें।
فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے پوچھا، اے آدم ان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ انہوں نے کہا ان کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ پیدا کیا گیا۔ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ ترجمہ قرآن پاک میں اس طرح سے آتا ہے، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بہکا دیا اور ان کو نعمتوں، خوشیوں، مسرتوں سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا۔ اس نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا کہ اللہ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی، اور اللہ تمہارے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتا۔ اس نے ان کے لیے قسمیں اٹھائیں اور کہا میں تمہارا خیر خواہ۔ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور حضرت حوا کو اکسا لیا۔ حوا نے آدم علیہ السلام کو قائل کر لیا اور پھر وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ پھل کھاتے ہی ان کا جسم ننگا ہو گیا تو وہ انجیر کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ ان کے اوپر نور کا جسم تھا، وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ختم ہو گیا اور جسم ننگا ہو گیا، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کس مقام پر اتارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور حوا سے ان کے انعامات واپس لے لیے جائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکائیل علیہ السلام نے ان کی پیشانی سے موتیوں کی سرہ پٹی اتاری۔ آدم علیہ السلام جنت میں 100 سال قیام پذیر رہے۔ ایک روایت میں 60 سال جنت میں قیام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جنت چھن جانے پر 70 سال روئے اور اپنی غلطی پر 70 سال اور اپنے بیٹے کے قتل ہونے پر 40 سال روئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ہنا نامی ایک مقام پر اتارے گئے۔ ہنا نامی۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے اور حوا علیہ السلام جدہ میں اتاری گئی، اور ابلیس یعنی شیطان دستیمان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ یہ سب کچھ قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ کہاں کہاں کس کو اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھایا اور جنت کے کچھ پھل ساتھ دے دیے، پس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ پھل گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جمعے کا دن اس لیے ہمیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے، مطلب جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے تھے۔ ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگے اور حوا علیہ السلام کو کہا مجھے گرمی کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیتے ہوئے ان کو اس کا طریقہ بھی بتایا۔ آدم علیہ السلام کو کپڑا بننے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ سکھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کھانے کو گندم ملی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے 7 دانے لائے۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا۔ کہا اب اس کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو زمین میں کاشت کریں۔ انہوں نے ان دانوں کو کاشت کیا تو ہر دانے 1,00,000 کی مقدار سے زیادہ تھا۔ پس وہ اگا، پھر بڑا، انہوں نے اسے کاٹا، اس کو گوایا، اڑا کے غلے کو بھوسے سے الگ کیا، اس کو پیسا، پھر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اتنی مشقت، محنت اور تھکن کے بعد کھانا کھایا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پہلے بھیڑ کی اون کو کاٹا، پھر اسے کاتا، یعنی انہوں نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس پہنا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ تیار کیا اور حوا علیہ السلام نے ایک قمیض اور چادر تیار کی۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ پہلا قتل کس طرح ہوا تھا۔ سری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس، ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے کر دیتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک جوڑا شام کو پیدا ہوتا، مطلب ایک بیٹا بیٹی صبح پیدا ہوتے اور ایک بیٹا بیٹی شام کو پیدا ہوتے۔ تو جو صبح والے جوڑا تھا اس کی شادی شام والے جوڑے سے کر دیتے، جو شام والا جوڑا تھا اس کی شادی صبح والے جوڑے سے کر دیتے اور ایک دوسرے کے جو لڑکی کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تو اپنے ساتھ والی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود حج کرنے چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں کو اپنی اولاد کی نگہبانی کے کہا، مگر انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، جبکہ قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک خربہ بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریاں پالتا تھا۔ دوسری طرف قابیل ایک کسان تھا، اس لیے اس نے فصل کا ایک فاضل گٹھا پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہا میں تجھے قتل کروں گا، صرف اس شرط پر چھوڑتا ہوں کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس پر حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی۔ آپ کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں دیر کی تو آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا تاکہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کی وجہ معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہوئی۔ قابیل نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ 2 کوے آپس میں بھائی تھے۔ اب جب قتل ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میں اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 کوے آئے۔ کوے آپس میں بھائی تھے، انہوں نے آپس میں لڑائی کی۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر زمین کو کھودا، چونچ سے کھود کر اس میں دوسرے کوے کو پھینک دیا اور اسے چھپا دیا۔
جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کو جلد ہی سزا مل گئی۔ اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چمٹ گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف ہی رہتا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا ہے۔ اس کے بھائی کے ساتھ حسد و بغض اور عداوت کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حق تو یوں ہے کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی پر اللہ تعالیٰ آدمی کو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی کہ وہ عدن کی مشرقی جانب رہائش پذیر ہو گیا۔ اس سے خنوخ پیدا ہوا، خنوخ اس کا بیٹا پیدا ہوا، خنوخ کا بیٹا اندر اور اندر کا بیٹا ماہویل اور ماہویل کے متوشیل اور اس کے ہاں لامک پیدا ہوئے۔ یہ آگے ان کی اولادیں ہیں۔ قابیل نے ادا اور سلا نامی دو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا۔ پہلے چھتیں نہیں تھیں، اس نے مطلب خیمہ بنایا، چھتیں بنائی اور ان میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سارنگی بنائی۔ سلا سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تو گلکین ہے جس نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی۔ اب آتا ہے قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت اور انتقال کا۔ حابیل کے قتل ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیس علیہ السلام عنایت ہوا تھا۔ شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے آخری بیٹے تھے۔ شیس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا۔ ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل کیے اور ان میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر اتارے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور ان کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادات سکھائیں اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیش گوئی کی۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بچوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے۔ ان کے پاس کفن اور حنوط نامی خوشبو تھی، حنوط نامی خوشبو، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، کہاں کا ارادہ ہے، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آدم علیہ السلام بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے والد کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور آدم علیہ السلام کی اوٹ میں ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ حضرت حوا علیہ السلام سے کہا، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان رکاوٹ نہ بنا۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، قبر بنائی، ان پر نماز جنازہ پڑھی، پھر ان کو قبر میں اتارا، قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی اور کہا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، میت کو دفنانے کا یہ طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعے کے دن ہوا اور ان کا کفن جنت سے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو بعد میں معاملات کی ذمہ داری ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کے نص کے مطابق نبی تھے۔ جب شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی۔ شیس علیہ السلام کے بعد وہ معاملات کی ذمہ داری قرار پایا۔ اس کے بعد انوش کا بیٹا کنعان اور اس کے بعد اس کا بیٹا ملائل ذمہ دار بنا۔ اس کے متعلق ایران کے اجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کا مالک بنا اور یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹے، شہر اور بڑے قلعے بنائے اور بابل
اور 100 شہر آباد کیے۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر سختی کی اور ان کو زمین کے مختلف بے عباد علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا۔ اس نے بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا، وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، اور اس کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا بیٹا یرد معاملات کا نگران بنا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کو وصیت کی، اور یہ بھی ہے کہ خنوخ مشہور قول کے مطابق ادریس علیہ السلام۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو قرآن پاک سے لیا گیا ہے، اور قرآن پاک کے ترجمے کے مطابق قصص الانبیاء کتاب سے لیا گیا ہے۔ مزید قصے سننے کے لیے میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔